वालेकुम। हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम ऐसी शख्सियात से ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुनफरिद कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं सारा हैदर साहिबा, जो कि प्रिंसिपल हैं L2L एकेडमी की। उसके अलावा सर्टिफाइड टीचर हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसमें उनका एक्सपीरियंस मोर देन 20 years है। सो टुडे वी आर गोना लर्न अ लॉट। आज हम बहुत सीखने वाले हैं इनसे और इनके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैम, स्कूल की तरफ और ये इतना एक एक्सपीरियंस एजुकेशन की तरफ बचपन से ही पढ़ाने का या इन चीजों की तरफ लगाव था, या विद द पैसेज ऑफ टाइम? तो ये ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात हमारे यहाँ के, चलो कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि हमें उस फील्ड की तरफ चलना जाना पड़ता है, कोई कहानी कुछ हो जाता है, या एक तो शौक होता है कि चलो। तो आपके केस में कौन सा रहा, कौन सी जर्नी रही? एक बचपन वाली रही कि शुरू से शौक था, या विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ हुआ और वो आप उस तरफ आ गई? देखिए, ऐसा तो कोई इत्तेफाक नहीं हुआ असल में। पहले भी मैं इस हवाले से बात कर चुकी हूँ। एजुकेशन जो है, इसमें एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है, जिसको कि आप बाय चॉइस आप ऑप्ट करें, और फिर कुछ चीज़ें, कुछ आपके मेंटोर्स होते हैं ज़िंदगी में जो आपको इंस्पायर कर जाते हैं। तो दरस व तदरीस असल में ऐसा शोबा है जिसको कि हम बहुत लाइटली लेते हैं, कि जिसके पास कुछ ना हो करने के लिए वो एजुकेशन में आ जाए, चलो जी टीचर बन जाते हैं। तो ये बहुत गलत सोच है, और इस पेशे में आने के लिए इस बात का ख्याल रखना, इस बात को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि एक उस्ताद के कंधों पे जो जिम्मेदारी होती है ना, उस जिम्मेदारी को अगर पूरा ना किया जाए तो उसके साए बड़ी दूर तक जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी क्लास में 20, 25 या 30 जितने भी तादाद बच्चे बैठे हैं, वो बच्चे अपनी ज़ात में पूरे पूरे ख़ानदान लिए हुए हैं, और वो फिर एक कौम की शक्ल में सामने आते हैं, एक नस्ल की शक्ल में सामने आते हैं, और वो नस्लें फिर जो हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं अगर उस्ताद जो है वो डिलीवर सही ना कर पाए जो कुछ उसकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरा ताल्लुक़ जहाँ तक है दर्स व तदरीस में आने का, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बचपन से शौक़ था, क्योंकि मुझे शौक़ तो बेशुमार थे, कई चीज़ों का शौक़ था बनने का, लेकिन ये नहीं पता था कि किस तरह जाना है, क्या लाइन चूज़ करनी है। मेरे अपने बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ मदर ऑफ 5 kids। जब मेरे बच्चे स्कूलिंग कर रहे थे तो गाहे बगाहे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, कुछ अच्छे, कुछ इतने अच्छे नहीं। तो यही दिल में ख्याल आता था कि एजुकेशन का रियल मीनिंग तो ये नहीं मिल रहा बच्चों को जो मिलना चाहिए, जो कि बेसिकली इंस्पिरेशन हो, बच्चों के अंदर चेंज आए, कुछ तबीयत में चेंज आए, कुछ शख्सियत में चेंज आए। और अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो एजुकेशन ये वाला काम तो नहीं कर पा रही ना। तो ऐसा लगता था कि बच्चे जो हैं एक मशीन है, रोबोट है, या एक टेप रिकॉर्डर है जिसके अंदर के सब कुछ भरा जा रहा है, और फिर उनसे कहा जा रहा है उसको बिल्कुल इसी तरह रिप्रोड्यूस करो। तो दिल चाह रहा था कि कुछ हटके किया जाए, और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस शोबे से पिछले 30 साल से वाबस्ता हैं, तो उनकी गाइडेंस रही, उनका विजन था, और उस विजन को हम मिशन के साथ लेकर के लर्न टू लर्न एकेडमी में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये सोच थी कि कुछ डिफरेंट किया जाए, और जो इल्म का असल मकसद है उसके साथ काम किया जाए, और न सिर्फ अपने बच्चों का फ़ायदा हो बल्कि इस माशरे के, इस वतन के सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो बस ये कुछ ख़यालात थे, अल्लाह ताला ने बरकत दी, ऐसे लोग साथ जुड़ते चले गए जो कि हम ख्याल थे। फिर अल्लाह ताला ने मौक़े ऐसे बना दिए, वो वसीले पैदा करता चला गया। तो अल्लाह का एहसान है कि फिर हमें ज़िंदगी का सिरा भी मिलने लगा, और साथ में ये मकसद भी कि अपने बच्चों के साथ साथ और बच्चों को भी उनमें वो औसाफ मुंतकिल किए जाएँ जो मैं अपने बच्चों में करना चाहती हूँ। तो इस तरह से है। बहुत बेहतरीन।
دس مینس کہ آپ تو ایجوکیشن میں آئی میں ایک پرپز کے ساتھ, اینڈ دیٹس جی ریئلی امیزنگ کہ ایک پرپز لے کے آئی. اور بالکل جیسے یہ بات میں آپ سے پوچھنی ہوئی تھی لیکن آپ نے وہ پہلے ہی کلیئر کر دی کہ بالکل ایسے ہمارے یہاں ایک عموماً تصور ہوتا ہے کہ چلو گرلس کے لیے اسپیشلی ہوتا ہے کہ اردو انڈسٹریز ایسا سچ نہیں ہے, آپ نے نہیں جانا تو آپ کے لیے اچھی چیز ہے کہ آپ پڑھانا شروع کر دیں, آپ ایجوکیشن یہ شروع کر دیں. تو وہ بعض اوقات آپ کا ایٹیٹیوڈ مل رہا ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ بن رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا میچ. تو وہ اس میں کیونکہ ٹیچر تو آئی تھنک ٹیچر پورے آپ اتنی بات اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے ہیں جب آپ بچے ہوتے ہیں جتنی آپ ٹیچر کی سنتے ہیں. یہ ٹرو ہے کہ بچے آ کے ایک بات آپ نے بولی ہے, بچے اس کو بالکل فیل نہیں کر رہے, اگلے دن وہی بات ٹیچر نے بولی ہے, پورے گھر میں رولا ڈالا ہوتا ہے, ہماری ٹیچر نے کہا ایسا کرنا ہے, ہم نے ایسے کرنا ہے. تو وہ بہت افیکٹ کرتا ہے. اور پاکستان میں تھوڑا سا ہمیں کہیں گے کہ ہمارے اس طبقے کے اوپر ایک تو شاید تھوڑی سی ان کے ساتھ بھی چیزیں ایسی ہوئی ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا اس طرح سے کہ ایک بازو کا یہ بھی ہوتا ہے آپ سچویشن ہونا بیٹر ہو رہی ہیں. لیکن ہماری دفعہ کیونکہ میرے کچھ ایک پرسنل ایکسپیرینس تھے کہ میں تو ٹیچر سے ڈر گئی تھی اپنے اسکولنگ کے بعد کہ اچھا ٹیچنگ میں کسی آنا ہی نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہی نہیں ہوتی. کچھ ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو آپ کو ڈرا دیتے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد, لیکن ود دی پیسٹ آف ٹائم مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے اس طرف ڈالنا تھا تو وہ بچوں اپنے چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ وہ چیز کرتے ہوئے دین آئی لرن کہ یہ بڑی خوبصورت سی چیز ہے, یہ بہت خوبصورت ہے کہ آپ پورے وہ بندہ آپ کو جس کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ جب بھی وہ بندہ اس وقت ایسے لگ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ ہی کو سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ کیسے آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے, آپ کے ایکشن, آپ کی بات, ہر چیز کو. تو بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. میم آج ہم کچھ ٹیکنیکس جو آپ شیئر کریں, آئی تھنک کچھ ٹیکنیکس ہو جائیں, کچھ بھی جو لرننگ آپ کی لائف میں آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ کہ ہم کس طرح سے بیٹرمنٹ کر سکتے ہیں, ہم کس طرح سے کچھ بہتر طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اور اس میں کیونکہ ٹیچر تو ہر ماں بھی ایک ٹیچر ہے, بڑی بہن بھی ایک ٹیچر ہے, بڑا بھائی بھی ایک ٹیچر ہے, کہیں نہ کہیں ہم اس چیز سے گزرتے ہیں. ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ آپ کو ہر ایک کو ٹیچ کرنا پڑتا ہے. جی آپ نے ایک ہی سوال میں نا بہت سارے سوال پوچھ لیے, اے بی سی ڈی پارٹس کے ساتھ. اصل میں دیکھیے اس آپ کے سوال کو میں جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. میں صرف ایک شعر آپ اگر اجازت دیں تو پیش کروں گی علامہ اقبال کا, کہ پہلے ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. دیکھیے ہمیں نا سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم زندگی سے کیا چاہتے ہیں اور زندگی ہم سے کیا چاہتی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے نا اکثر دفعہ لوگ اپنی آدھی آدھی زندگیاں گزار دیتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتا, کرنا کچھ چاہتے ہیں, کرنے کچھ لگ جاتے ہیں, اور دین دے بیکم ویری ڈیفیکلٹ ہیومن بینگس, جن کو ان کی فیملی, ان کے دوست احباب سب لوگ جن سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ واٹ یو وانٹ فرام لائف. اس کے لیے سب سے جو آسان طریقہ میں نے اپنایا, مجھے میرے ہسبینڈ نے گائیڈ کیا, میرے استادوں نے گائیڈ کیا, وہ یہ کہ یہ سمجھیے کہ واٹ یو ڈونٹ وانٹ ان لائف. ٹھیک ہے, جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا نا کہ ہمیں کیا نہیں چاہیے یا کیا ہمیں پسند نہیں ہے, تو پھر راستہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا کہ کیا چاہیے. جب یہ سمجھ آ جائے گا نا تو پھر آپ کے سامنے آپ کی منزل موجود ہے, آپ کو اس راہ کا تعین کرنا ضروری ہے. اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ آپ اہل علم سے جڑیں, وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں, جو لوگ گائیڈ کر سکتے ہیں, جو لوگ آپ کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ رب سے دعا کریں, کیونکہ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی علم, کوئی بھی ڈگری ہم لے لیں, جب تک ہدایت رب سے نہیں آئے گی نا تو ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ وہ ہادی ہے. یہ جو اتھارٹی ہے یہ صرف ہمارے رب کے پاس ہے. تو جب ہادی چاہے گا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی. تو یہ یقین ہو, یہ ایمان ہو, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اہل علم سے جڑے رہیں. تعلیم حاصل کر لینا ایک بہت بڑا اچیومنٹ نہیں ہے, اس تعلیم کو حاصل کرنے کے ساتھ اس کو زندگی میں اپلائی کرنا یہ اہم چیز ہے. یہاں پر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ اہل علم سے جڑیں, اور ان لوگوں سے جڑیں جو کہ آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ اس علم کو کس طرح, کہاں, کیسے,
کدھر اپلائی کرنا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ دیکھیے جس دین پر ہم لوگ قائم ہیں نا وہ تو خود ایک ضابطۂ حیات ہے, اور جو کتاب ہمارے رب نے ہم کو دی ہے اس میں دنیا کے تمام علوم موجود ہیں اگر ہم اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں. اور میں یہ سمجھتی ہوں, یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ صرف اگر آپ والدین کے پوائنٹ آف ویو سے سوال پوچھ رہی تھیں تو والدین بن جانا, صاحب اولاد ہو جانا از ناٹ انف انٹل آپ بچے کی تربیہ پہ کام کریں. تربیہ کیسے ہوگی؟ تربیہ ایسے ہوگی جب اگر آپ اپنے بچے کو یہاں لانا چاہتے ہیں نا تو آپ کو یہاں آنا پڑے گا, اور اس کے لیے اکوپ ہونا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. ہم لوگ یہ کرتے ہیں, والدین بن گئے, چلو جی اب ہمارا کام پورا ہو گیا, اب تو بچے کی خوشی غم بس یہی ہماری زندگی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. You keep learning the whole time. لیکن انفارچونیٹلی اسما ہمارے ہاں نا لائف لانگ لرنرس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اچھا جی بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, چلو حد سے حد ڈبل ایم اے کر لیا, پی ایچ ڈی کر لیا, بس اب ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا, ہم بہت توپ چیز بن گئے. اس طرح نہیں ہوتا. زندگی میں لائف لانگ لرنرز رہنے سے آپ کے علم میں جو سیکھتے رہنے کا عمل جو ہے نا وہ جاری رکھنا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے ایک چیز ہے جو میری سجیشن ہوگی جن ایریاز آف لائف کے لیے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ پلیز اسٹے ان دا لرننگ پروسیس آلویز. بالکل, آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹینٹ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کو پالنا بہت بڑا کام ہے, یہ اس کو سیکھنا پڑے گا, بچے پالنا بھی سیکھنا پڑے گا. یہ تو بس ایک کامن ہے, لیکن بالکل آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک میرا صرف میری 2 بہنوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہے, ایک مجھ سے 5 سال چھوٹی ہے اور دوسری 10 سال چھوٹی ہے, اور صرف اتنا ایکسپیرینس ہے کہ اس کی دفعہ جو ٹیکنیکس اس کو پڑھانے کی دفعہ جو یوز کرنی پڑتی تھی وہ اب میں اس کی چھوٹی والی کے اوپر نہیں اڈاپٹ کر سکتی. اس کو واٹس ایپ, انسٹا, پتہ نہیں کیا کیا پروفائلز بنا کے کہنا پڑتا ہے بیٹا اپنا کام اس طرح سینڈ کرو, کیا کیا کرنا پڑتا ہے. آج تک میں نے اسے تم نہیں کہا, اس کو آپ کہتی ہوں, مجھے جو بھی کہے. اس سے بڑی والی کو کوئی نہیں, اس کو 2 لگا بھی دی, خیر ہے, پتا تھا وہ ہو جائے گا. لیکن اب آپ کو ٹیکنیکس چینج کرنی پڑی ہے. اس نے مجھے پورا ریشفل کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ صرف یہ 2 ایکسپیرینس ہے کہ سارا کچھ اس کے لیے مجھے سیکھنا پڑتا ہے, سرچ کرنی پڑتی ہے. اچھا یہ اب خفا ہو گئی ہے کیونکہ وہ آپ تھوڑا سا ڈانٹ دینا تو وہ واٹس ایپ میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو تھوڑی سی پرسنل اسپیس بھی دینی چاہیے. بچوں کیا اس کا کیوں نہیں, ساری نالج ان کے پاس سارا کچھ ہے, وہ وائس میسج کرتے ہیں, مجھے وائس میسج میں جواب دیجیے گا. تو وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو بالکل آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں تعلیم جو ہے نا وہ عزت نفس کو مجروح کر کے نہیں دی جا سکتی ہے. جو المیہ ہے تعلیم سے ریلیٹڈ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, جو شاگرد ہے, کہیں پہ بھی اسکول میں, ٹیوشن سینٹر میں, ایون گھر پہ اگر وہ ہے تو اس کی کیونکہ علم میں کمی ہے, وہ ہم سے ایج میں بھی کم ہے, اس میں آبویسلی اس کا ایکسپیرینس بھی بہت کم ہے, تو یہ کہیں کوئی حقیر شے ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک بہت غلط اپروچ ہے. جو 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی ہماری فیلنگس کو محسوس کر لیتا ہے. جو سال بھر کا بچہ جو اس سے بھی کم, جو بول بھی نہیں سکتا شاید, وہ بھی عزت چاہتا ہے. آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس آپ کی کلاس میں موجود ہیں ان کو جو ان کا حق ہے, جو رب کریم نے جس حق پہ جو ایز ہیومنز ان کو جو رب دیا ہے اس پہ رکھ کے ان کو ٹیچ کرنا, ان کو سکھانا اہم ہے. ہم کسی کی بے عزتی کر کے, ہم بے عزتی کن لوگوں کی کرتے ہیں معاشرے میں اسما؟ ان لوگوں کی جو سوشلی ویک ہوتے ہیں یا جو کہ کمزور ہوتے ہیں, خواتین کی ایٹ ٹائمز, نحیف لوگوں کی ایٹ ٹائمز, ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت غلط ہمارے ہاں اپروچ ہے. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ہم بار بار یہ احساس دلائیں کہ ہمیں رب کریم کا جو حکم ہے اس پہ ہر سامنے والے کی بات کی رسپیکٹ کرنی ہے. ہمیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے, ٹھیک ہے. ایٹ ٹائمز وہ کام کر جاتی ہے کہ وہ وقتی طور پہ وہ کام بن گیا, لیکن پیپل سی تھرو ٹو. ایبرہم لنکن نے کہا تھا, یو کی ناٹ فول
all the people all the time, you can fool some of the people some of the time. تو ہم کلاس میں جاتے ہیں نا, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ یہ جو سارے بچے بیٹھے ہیں نا, ان کو کیا پتا, ان کو تو میں بتاؤں گی تو ان کو پتہ چلے گا ایز اے ٹیچر. But that's wrong. They feel, they see and they understand and they see through to you کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں ان کے ساتھ, آپ کتنے جینوئن ہیں. آپ صرف ان کی بے عزتی کرنے کے لیے ان کو کھڑا کر کے سوال تو نہیں پوچھ رہے, یا اگر ان کو کچھ نہیں آ رہا تو آپ ان کو آنیسٹلی جینوئنلی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا صرف آپ ایک انسلٹ والا بیہیویئر استعمال. یہ بچے سمجھتے ہیں, یہ ہر بچہ سمجھتا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا آپ اسکولنگ کے زمانے میں کہ آپ کے ذہن پہ وہ ٹیچرز, ان کے ایٹیٹیوڈز, ان کے بیہیویئر نقش ہوں گے جنہوں نے آپ سے بہت محبت شفقت سے بات کی, اور وہ اساتذہ جنہوں نے آپ کو سبجیکٹ سے نفرت دلا دی غصہ کر کر کے, یا ان کے غصے سے آپ کو ڈر لگتا تھا کہ ان کی کلاس شروع ہونے سے پہلے عجیب حالت ہو جاتی تھی کہ بھاگ جائے نکل کے. تو دیکھیے ٹیچرز جو ہے نا, معلم جو ہے, وہ بچے کو میک کر سکتا ہے اور بریک بھی کر سکتا ہے. That's why I'm saying it, I'm repeating it again کہ اس شعبے کو, اس پیشے کو پلیز ہلکا نہ لیں, اس کو بہت اہم سمجھے, ڈیو رسپیکٹ دیں. اور اگر آپ یہ ڈیو رسپیکٹ اپریسیٹ نہیں کر سکتے, نہیں دے سکتے, ڈونٹ بیکم اے ٹیچر, بیکاز دین یو ول ڈسٹروائے جنریشنز آف پیپل. تو یہ والی بات ہے. بالکل, آئی تھنک دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. آپ نے اور بالکل ایسے ٹیچر, اور یہ آپ کو ساری, آئی تھنک ساری لائف آپ کو یہ چیزیں یاد رہتی ہیں, اور آپ کی لائف میں بہت اہم پلے وہ کرتی ہے. کسی ایک ٹیچر کا, آئی تھنک ٹیچر کا کوئی ایک شاباشی کا جملہ آپ کو بنا دیتا ہے. ایک جملہ آپ کو کہیں پہ ہو تو آپ کو, اور اگر دوسری طرف آپ کو اگر کہا جائے کہ تم نہیں کر سکتے ہو, تم سے کچھ نہیں ہوگا, اور تو آپ اور چلے جاتے ہیں, آپ بہت دبتے چل جاتے ہیں, آپ بولتے ہوئے بھی جو ہے نا کتراتے ہیں. کیونکہ I just feel that school life میری فنش ہوئی, I just try to evolve. میں ایوالو کرنا شروع کیا اس چیز کو, وہی چیزیں دوبارہ, اینڈ دین ناؤ اب میں بچوں کو وہی چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں. اب میرے ہوتے ہیں کہ وہ بچے جو اسکولس میں, تو میں کہتی ہوں کہ میرا وہ لائف وہ ٹائم ایک اسپین ویسٹ ہوا, مجھے اس کے بعد دوبارہ بہت زیادہ محنت کر کے وہ چیزیں کرنی پڑی ہیں. اور اگر میں اس ٹائم پہ ہی کرتی تو مجھے اتنی اسٹرگل نہ کرنی پڑتی. تو وہ ایک بہت سارا آپ کو اتنا پڑتا ہے. میم آج میں آپ سے تھوڑا سا یہ بھی سیکھنا چاہیے, ایک تو آپ کی لرن ٹو لرن اس کا کیا پرپس ہے, اور تھوڑا سا کہ ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم جب اس طرح کی کوئی بھی ایک ہو کہ میتھڈالوجی ہماری ٹیچنگ کے جو ہم رکھتے ہیں, یہ ٹیچنگ کیا ہر بندے کے لیے, ایک تو ہر بندہ کیا ٹیچ کر سکتا ہے, ہر بندے کے لیے یہ ہے, یا اس کا بھی ایک اسپیسیفک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور ایسی اس ایٹیٹیوڈ کو ہم کیسے جان سکتے ہیں, یا پھر اگر ہم بنا بھی سکتے ہیں ایسے ایٹیٹیوڈ کے ہم ٹیچنگ کے لیے ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا. جزاک اللہ فار آسکنگ دس کویسچن. دیکھیے اسما, لرن ٹو لرن اکیڈمی, LTL اکیڈمی جو ہے اس سے بنتا ہے لرن ٹو لرن, سیکھنا سیکھیے. ہم یہاں بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ ان کو سیکھنا سکھاتے ہیں, سو دیٹ دے بیکم لائف لانگ لرنرز اینڈ دے آلویز کیوریوس اباؤٹ لرننگ. جب کیوریوسٹی آ جاتی ہے نا لرننگ پروسیس میں, تو پھر بچے خود بخود ہی سیکھتے ہیں. آبویسلی جو امتحان ریگولر پڑھائی ہے وہ ساتھ ساتھ ہے, وہ سب اسی طرح سے ہے. ہمارا تمام نصاب نیشنل کریکولم کے ساتھ لنکڈ ہے, اور کتابیں بھی وہی ہیں جو عام کورسز کی پڑھائی جا رہی ہیں, صرف اپروچ الگ ہے. ہم نے پڑھائی کو نا ایک ورتھ وائل اینڈ میننگ فل جرنی بنا دیا ہے, جس میں ہم بچے کو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سیکھیے, اور پورا ماحول جو انوائرمنٹ ہے نا وہ ایک لرننگ اپرچونٹی کریٹ کر دیتا ہے. تو جو خوف کا ایلیمنٹ ہے نا ایجوکیشن میں سے, وہ ختم ہو جاتا ہے. بچے خوف زدہ رہتے دین دے آر اوپن. اور پھر جو مزہ آتا ہے نا جب بچہ ہر سوال میں کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. میں لرن ٹو لرن میں یہی کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو ایکسپیرینسز کے ذریعے, پروجیکٹس کے ذریعے ان کو سکھلاتے ہیں, اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا the sky is the limit, the world is your canvas, go ahead and experience everything, and then obviously put it down on paper or type it out or make PPTs. تو لمٹ نہیں ہے یہاں پہ, ایجوکیشن ہیز نیور بین لمیٹڈ. یہ تو فقدان رہا ہے ہماری اپروچز کا کہ ہم ایجوکیشن کو ایک خاص کریکولم میں کور اپروچ کے ذریعے لمٹ کر دیتے ہیں. ہم L2L میں انکور اپروچ استعمال کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے ادارے کی جو ٹیم ہے, جو اساتذہ ہیں, آپ کا دوسرا سوال جو ہے میں اس پہ آتی ہوں کہ جو ٹیم ہماری ہے الحمدللہ امیزنگ پیپل,
تمام افراد اس ادارے کے گوہر نایاب ہیں. میں ایک ایک کی تعریف لوں گی تو کروں گی تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا, لیکن جتنے لوگ L2L اکیڈمی میں موجود ہیں سب اپنی اپنی فیلڈز میں پیشنیٹ ہیں, اپنے اپنے سبجیکٹس کے ساتھ پیشنیٹ ہیں. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم ٹیچنگ کو لرن کر سکتے ہیں یا ہم ٹریننگ لے سکتے ہیں, تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک ڈیوائن اسپارک رکھا ہوتا ہے, اور وہ اپنی جو کالنگ ہے نا ہر انسان کی, وہ کہیں نہ کہیں اس کو محسوس ہوتی ہے. تو وی ہیو ٹو آنسر آور کالنگ. ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی وجہ سے انگلش کی طرف راغب کر دیا گیا ہو کہ آپ انگلش سیکھیں, پڑھیں اور پڑھائیں, لیکن میرا پیشن آرٹس کی طرف ہو. ابھی حال میں ہمارے ہاں ایک صاحبہ آئی ہیں جنہوں نے ایجوکیشن میں تو سائیکالوجی کو آپٹ کیا ہے, بٹ شی از پیشنیٹ اباؤٹ آرٹس. چیز سوال کیا کہ کیا بعد میں ٹریننگ لی جا سکتی ہے, تو ضرور لی جا سکتی ہے, لیکن اس فیلڈ میں لیجیے جہاں آپ پیشنیٹ ہوں, جہاں آپ کچھ کرنا چاہتے ہوں, جو آپ کا شوق ہو, جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو تھکن محسوس نہ ہو اور آپ کئی کئی گھنٹے کام کر سکتے ہیں. جس طرح آئی سی اے فلیئر ان یو ایز اے انٹرویور, آپ ماڈریٹر ہیں, یہ آپ کا جذبہ ہے, یہ آپ کا شوق ہے. تو اب آپ اس میں گھنٹوں گھنٹوں لگا رہے ہوں گی اور آپ کو تھکن نہیں محسوس ہوتی ہوگی, بیکاز it gives meaning to your life. تو یہ کام کریں, اور جو بھی سبجیکٹ ہو آپ you can become a teacher, but be passionate with your calling. جو جس چیز میں آپ کو شوق ہے وہ کروائیے. ایک زمانے میں ہم انٹرویوز کر رہے تھے ہائرنگ کے لیے ٹیم کو, تو ایک صاحبہ آئیں ہمارے یہاں, انہوں نے اپلائی کیا تھا انگریزی کی جاب کے لیے کہ میں ایز این انگلش ٹیچر آنا چاہتی ہوں. جب ان سے بات کی کہ اچھا آپ نے آخری کتاب انگریزی کی کب پڑھی, تو انہوں نے کہا انگلش تو مجھے پسند ہی نہیں ہے اور میں نے تو نہیں پڑھی کوئی انگلش کی کتاب. تو ہم نے کہا پھر آپ نے اپلائی کیوں کیا انگریزی کی پوسٹ کے لیے؟ تو وہ اصل میں اس میں نا سیلری پیکیج اچھا ملتا ہے. اوئے ہوئے, ہم نے کہا دیکھیں یہ بہت آپ کو جس چیز کا شوق ہے نا, آپ کو اردو پڑھانے کا شوق ہے, آپ کو ریاضی پڑھانے کا شوق ہے, آپ کو کچھ اور کرنے کا شوق ہے, آپ وہ کیجیے. ورنہ آپ جو پڑھائیں گی نا, اگر آپ انگریزی پڑھائیں گی تو آپ بچوں کو انگریزی نہیں پڑھا رہی ہوں گی, آپ ان کو منافقت سکھا رہے ہوں گے. کیونکہ آپ کے جو بھی ڈلیوری ہوگی, جو بھی آپ کلاس روم میں پڑھائیں گی اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, اس میں آپ کا دل نہیں ہوگا, تو وہ پھر اس میں وہ ڈیپتھ ہی نہیں آئے گی چیز میں. تو یہ اس طرح سے ہے یہ والی بات. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. اور آئی تھنک دیٹس ریئلی امپورٹینٹ. اور بالکل ہمارے یہاں جیسے اپنے سیلف ایکچولائزیشن ہوئی تو خواہش رہی ہے کہ کوئی ایسا پیپر ہو یا کوئی کہے کہ بیٹا آپ کو اتنا ٹائم ہے, آپ اپنے بارے میں لکھو, جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کچھ ایسا لکھو. اور ہم بچوں کو, ہمارا جو ٹریننگ پروگرام اس میں بچوں کو ایسا کہتے ہیں, کیونکہ ہم خود تو ہماری خواہش پوری, لیکن بچوں کو کہتے ہیں بچے سوچ میں پڑ جاتے ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہیں کہتے ہیں ہمیں ٹاپک دے دیں, ہمیں کوئی ایجوکیشن کا دے دیں, ہمیں کوئی ٹاپک دے دیں, کہتے ہیں اس کے اوپر وہ بلاگ یا اس کے اوپر جو بھی ان کا کام ہوگا وہ منٹو میں کریں گے, بڑی آسانی سے کریں گے. جب ہم انہیں کہتے ہیں بیٹا اپنے بارے میں کچھ لکھ کے لاؤ, اپنے اوپر کام کرو, وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں, وہ زیادہ مشکل میں چلے جاتے ہیں. اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں, ہمیں کچھ اور ٹاپک دے دیں, ہمیں کوئی ٹاپک بتا دیں. ہم کہتے ہیں ٹاپک بھی خود چنو. جب کہتے ہیں ٹاپک بھی خود چنو تو پھر وہی وہ ٹاپک ہوتے ہیں. تو بڑی مشکل سے ہمیں کوئی ڈفرنٹ ٹاپک ملتا ہے جس کے اوپر عموماً لوگ بات نہیں کرتے. تو یہ کہ ہمارے دماغ کو ہمیں استعمال کروانا بھی نہیں سکھایا جاتا, اور ہم دماغ استعمال کرتے ہوئے یہ کتاب ہے, پڑھ لی ہے اور پڑھ کے بس پیپر دے دی ہے, اس کے بعد نہیں پتا کہ کیا تھا, کیا ہوا, کیسے ہوا, بس پیپر ہو گیا. اس وجہ سے ہمارا مائنڈ جی یہی چیز جو ہے ہم لرن ٹو لرن اکیڈمی میں اس چیز کو سمجھنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی آر انیبلنگ چلڈرن ٹو ٹیک مور انیشیٹیوز اینڈ وی گیو دیم لیس اینڈ لیس ڈائریکشنز. تو ہم اپنے ہاں اساتذہ کو ٹیچرز بھی نہیں کہتے, ہم ان کو فیسیلیٹیٹرز کہتے ہیں. دے آر میرلی فیسیلیٹیٹرز ان دی لرننگ ایکسپیرئنس آف دیئر اسٹوڈنٹس, جہاں پر وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اور کہاں سے انفارمیشن لینی ہے. وہ ان کو صرف ڈائریکٹ کر دیتے ہیں, ڈائریکٹ اس سمت کی طرف جہاں سے ان کو انفارمیشن مل سکتی ہے. وہ ان کو سوچنا نہیں سکھاتے, وہ ان کو اس چیز کے اوپر غور کرنا سکھاتے ہیں کہ تفکر کرو, تدبر کرو, سوچو, اور پھر اپنا جو ذہن میں خیال آ رہا ہے نا اس کو لکھو. اس لیے ہمارے ادارے L2L میں ہر بچے کا کام جو ہے نا وہ انڈیویجول ہوتا ہے. ٹیچر بورڈ پہ کچھ نہیں لکھ کے دیتا, وہ بچوں سے ان کو پہلے ایکسپیرینس کرایا جاتا ہے پروجیکٹس کے ذریعے, اور پھر وہ ایکسپیرینس جو ہے اس کو ان سے لکھوایا جاتا ہے. تو پھر آدھا کام تو ختم ہو جاتا ہے نا. جب بچوں نے جو بھی کانسیپٹ ہے اس کو ایکسپیرینس کر لیا تو بات تو ان کے سمجھ میں آ گئی. اب الفاظ چاہیے اس کو لکھنے کے لیے,
اور الفاظ جو ہیں وہ الحمدللہ کتابیں پڑھنے سے اور زیادہ جتنا بچہ پڑھے گا اتنا الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں، اس پہ کام کیا جاتا ہے. اور جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ ٹیچر جو اپنے سبجیکٹ سے پیشنیٹ ہوگا نا تو وہ بچوں میں کیوریوسٹی پیدا کرے گا، آؤ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، آؤ یہ کام کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ تو اسما اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب ٹیچر کے سر پہ کریکولم کا ڈنڈا نہ ہو اور وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے بچوں کو ایکسپیرینسز کرا سکے. تو یہ بہت اہم چیز ہے اور it will also connect with your question that you asked earlier. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ، بہت بہترین آئی تھنک پوائنٹ ریز کیا. ایگزیکٹلی بعض اوقات ہمارے ٹیچر کیچ آ بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان سے جب آفس میں جا کے کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں بیٹا ہماری کریکولم کی وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، ہم کوئی نہیں. لیکن وہی ٹیچر آپ کو بعد میں سپورٹ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل آپ نے کہا کہ وہ ایک ڈنڈا نہیں لٹکا ہوتا تو آؤٹ آف دی باکس. تو یہ تھوڑا سا یہ اوپر ساری یہ ایشو ہے، اور یہ ایشو بہت بڑے ایشوز ہیں جن کو ہمیں کرنا پڑے گا ریزالو ان کے اوپر. اور تبھی آئی تھنک سو کہ تبھی جا کے وہ خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ تبھی ہوگا جب ہم ان کو یہاں کا سوچنا سکھائیں گے، یہاں سے. کیونکہ آئی ڈو ریلی ریمبر کہ اسکول میں ہم لوگ دعا پڑھا کرتے تھے اقبال کی، تو اس کے بعد آپ کو ایک اندر آئی تھنک کیا کہ جسم کے اندر آپ باڈی جڑجڑی سے ہوتی تھی، یو ایکچولی وانٹ ٹو پرے. آپ پھر بعد میں دعا کرتے تھے، اب وہ دعا لگتی ہی نہیں ہے، اب بچے پڑھتے ہی نہیں ہے تو وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ ان کی شمع وہ چیزیں آتی ہی نہیں ہیں. اینڈ یو وانٹ ٹو میک ریئلی، آپ کو دل کرتا تھا اچھا میں بھی چینج میکر ہو جاؤں، میں بھی کچھ ایسا کروں، تو وہ ایک خواہش پیدا ہوتی تھی. تھینک یو سو مچ. دیکھیے اسما، میں صرف کوئکلی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے وطن کو جو رول ماڈلز ملے ہوئے ہیں جن پہ ہمیں فوکس لانا ہے، سنس آپ ایک ایسے آپ سوشل میڈیا سے بات کر رہی ہیں تو مجھے یہاں پر یہ ان لوگوں کا نام لینا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈلز ہیں. ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی ہیں، ڈاکٹر عبد الباری ہیں انڈس ہاسپٹل جنہوں نے اسٹارٹ انیشیٹ لیا، ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں جنہوں نے اخوت کا پروگرام جہاں مائکرو فائنینس کیا گیا 15 لاکھ لوگوں سے زیادہ. دیکھیے یہ لوگ ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈلز ہیں. وی نیڈ ٹو ڈائریکٹ دا مائنڈز، دا ینگ مائنڈز ٹورڈ سچ پیپل. اور یہ جس مقام پر پہنچے ہیں نا، یہ سیلف ایکچولائزیشن جذبہ، بالکل جذبہ ہے یہ، کوئی اس میں دنیاوی مٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہے. اور اس طرح کے لوگوں سے اپنے بچوں کو ملوائیں ہم، یہ انسپریشنز ہیں ہمارے لیے. اور ہمیں جو ہے نا لیس ڈائریکشن اینڈ مور انیشیٹو اس وقت چاہیے، تبھی ہم اپنے ملک کو، اپنے وطن کو کہیں لا کے کھڑا کر سکیں گے. ورنہ پاکستانیوں کو ہر جگہ ایک عجیب بے عزتی کا احساس ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہمارے ادارے لرن ٹو لرن اکیڈمی میں بھی جو کام کیا جا رہا ہے، جس پہ تمام اساتذہ کا فوکس ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے احساس ذمہ داری کیسے پیدا کی جائے گی؟ وہ ایسے پیدا کی جائے گی کہ بچوں کو ذمہ دار سمجھا جائے. جب تک ہم بچوں کو ذمہ دار نہیں سمجھیں گے، ہم ذمہ دار لوگ پیدا کر نہیں سکتے. میم آپ سے یہاں میں بول گئی تھی کوشچن، میں دوبارہ یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی میم، جب آپ اس سفر پہ ہوتے ہیں، جیسے آپ اس سفر میں آپ کو پیشنس سم ٹائم یہ ضرور آپ کو پیشنس کتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ بعض اوقات آپ چیزیں جیسے چاہ رہے ہیں رویے ایسے ہوتے ہیں آپ کی ٹوٹلی اپوزٹ ہوتی ہے، ان کو پھر آپ ڈیل کیسے کرتے ہو؟ یہ میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ میرا پرسنل ذاتی سوال ہے، جو بھی سب سمجھیں گے میرا ذاتی ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کرتی ہیں. اور پھر پیشنس یا آپ کا اپنا، کیونکہ آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ، پھر آپ کو جو بھی آپ کو رکاوٹیں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس میں آپ نے کیسے رہنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے، آپ نے کیسے جو بھی چیزیں ہینڈل کرنی ہے. تو میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی آپ کی ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں اور آپ کیسے ٹیکنیک کرتی ہیں، کیونکہ رویے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے اپوزٹ ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے چینج بھی ہوتے ہیں، ان کو مولڈ کرنا ہوتا ہے، وہ کیسے کیا کرتا ہے؟ بہت اہم آپ نے سوال پوچھا ہے اسما. یہاں میں دوبارہ علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے اس پروگرام میں پڑھنا چاہوں گی. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. دیکھیے نگاہ بلند سے یہاں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ویژن. A teacher, a facilitator has to be visionary. سخن دل نواز یعنی ایک محسوس کرنے والا دل، جو چیزوں کو ان کی گہرائی میں محسوس کر سکے.
ان پہ غور کر سکے, تدبر کر سکے, تفکر کر سکے. جہاں پرسوز یعنی وہ تڑپ, وہ گرمی, وہ ہمت, وہ جذبہ جس کو کہ جو اپنے وجود سے ہمیں محسوس ہو. یہ تمام چیزیں اگر ایک استاد میں موجود ہوں گی تو وہ یہی چیز اپنے بچے میں ڈیلیور کرے گا. اینڈ اوبویسلی صبر تو سب سے اہم چیز ہے. صبر کے بغیر دیکھیے اساتذہ کا کام جو ہے نا وہ اپنے علم سے محبت بچوں میں ٹرانسفر کرنا ہے. اگین ہدایت کا عمل تو رب سے آئے گا. بڑے بڑے انبیاء جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے پریشان ہو جاتے تھے اور اپنی قوموں کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے. بس یہی صفتیں ہیں اسما جو کہ ایک استاد میں ہونی چاہیے. اور صبر تو سب سے اہم چیز ہے. اور ایک بات اور ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, کہ ہم جو بچے ہم سے ریلیٹڈ ہیں, جو بچے ہم سے پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جو علم ہم ان کو دیں یا جو ہمارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں وسیلہ بنا کے ان تک پہنچائے اس کو علم نافع بنا دے. اصل میں یہ بات ہے. تو دعا ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے. ہم دعا نہیں کرتے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جب ہم اپنے رب سے مانگیں گے نا تو ہمارا رب خود بخود ہی ہمیں صبر بھی دے گا, ہمت بھی دے گا, طاقت بھی دے گا اور ہمارے جذبے کو بھی سلامت رکھے گا. اور میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ایسے ہی لوگ لرن ٹو لرن اکیڈمی میں کام کر رہے ہیں جو اب روزانہ ہمیں چیلنجز آتے ہیں, کبھی پیرنٹس کے ایکسپیکٹیشنس کی شکل میں, کبھی کسی بچے کی شکل میں, کبھی کچھ اور. تو لیکن ڈیلی جب ہم اپنا دوپہر میں چھٹی ہوتی ہے اور ہم گھروں کو جاتے ہیں تو ایک سکون ہوتا ہے یہاں پہ کہ ہم نے اپنا بیسٹ کیا, ہم نے اپنے پیشے کے ساتھ دیانت سے کام کیا. اور ہر فرد اس ادارے کا جو ہے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ پیشنیٹ ہے اور وہ وہی ڈیلیور کرتا ہے. اور پورے دن اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹائم اسکول میں گزرے, جو بچوں کی امانت ہے وہ بہترین احسن طریقے سے گزرے. تو یہ جذبہ اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے, فلاح کا ذریعہ بھی بنتا ہے, برکت بھی ہوتی ہے. میم یو آر ریئلی ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اور آئی تھنک کہ اسی طرح ہی پاکستان آگے بڑھے گا, کہ اسی طرح اسٹیپ لیتے جائیں گے اور ایک قطرے سے قطرہ جب ملتا جائے گا اور دریا بنتا جائے گا اور انشاءاللہ ریولیوشن آئے گا, چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ میم. When we started 10 years ago ہمیں لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنا پرخلوص ہو کے کام کریں گی, کوئی یقین نہیں کرے گا کہ آپ ادارہ اس طرح نیک نیتی سے خلوص سے چلا سکتی ہیں. ہم نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے, ہم کوشش کر کے ضرور دیکھیں گے. اور انشاءاللہ الحمدللہ اب 10 سال گزر گئے, ہمارے 3 بیچز او لیولس کے نکل چکے ہیں اینڈ وی آر موونگ فارورڈ الحمدللہ. تو یہ بات ہے. سوری میں نے آپ کا اور وقت لے لیا. That's really amazing. That's really amazing. I wish it could be in Gujarat. So that Sure, join hands with us. Join hands with us. We are open to expansion. We would like کہ پورا وطن اس concept سے, this is a idea worth spreading. So we would like people to join hands with us اور اس وطن کے سارے بچوں کو فائدہ پہنچے ضرور. And thank you so much, ma'am. Ma'am, at the end, anything you want to say, any message? ویسے تو ہر بات میں پیغام تھا, لیکن پھر بھی آپ کچھ کہنا چاہیں, any message, any advice? بس مجھے جو میرا فیوریٹ شعر ہے علامہ اقبال کی کلام کا, میں وہ پڑھنا چاہوں گی. یہ ہمیشہ سے مجھے افیکٹ کرتا ہے اور ابھی بھی جب بھی میں اس شعر کو پڑھتی ہوں تو آئی فیل کہ ہم ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیپتھ ان دس پرٹیکولر ورس. برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی. اللہ حافظ, رب رکھا. ٹیک کیئر. تھینک یو میم. تھینک یو, جزاک اللہ.